अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। फिर पीडीएम का क्या हम खात्मा ही समझें। आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बनवा दिया है सेनेट के अंदर, तो उसके बाद ये जो बदएतमादी पैदा हुई है, क्या इस ब्रिज को गैप कर सकेंगे? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। उसके बाद क्या हुकूमत पर किस्मत मेहरबान है, अपोजिशन जो है वो आपस में ही मामला तय नहीं कर पा रही, फिर कुछ हर क्वार्टर से रिलीफ ही मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मुश्किलात भी हैं। आज नदीम बाबर साहब को काम करने से रोक दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है ओहदा छोड़ें। तो गवर्नेंस के मसाइल तो जी बहुत सख्त शदीद हुकूमत के लिए इस वक्त चैलेंजिंग है। इसके बाद सब कहाँ कुछ लाला ओ गुल में नुमायां हो गई। ये हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे उन खवातीन को जिन्होंने उस पड़ाव का चुनाव किया जहां लोग नहीं जाना पसंद करते, और फिर रास्ता बनाया हम जैसी खवातीन के लिए कि इस फील्ड में हम आगे बढ़ सकें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में याद करेंगे हम उन खवातीन को। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बदएतमादियां तो थीं पीडीएम के अंदर, वो तो बड़े वाज़ेह क्रैक्स नजर आ रहे थे, लेकिन फिर लग रहा था शायद ये ब्रिज भी कर लिए जाएं। बयानात जब रोकने की बात की गई, कहा गया कि दोनों तरफ से, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की तरफ से अभी फिलहाल सख्त बयानबाजी ना की जाए, तो ख्याल था कि शायद इसको किसी हद तक वर्केबल एक रिलेशनशिप के तौर पे कायम रखने में कामयाब भी हो जाए पीडीएम। लेकिन आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो चुनाव है, उसने एक ऐसी बड़ी तड़ाड़ पैदा की है जो शायद पीडीएम उसको रिकवर ना कर पाए। लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में कौन होगा, बड़े क्लियरली इसके ऊपर मीडिया के ऊपर पोजीशंस ली गई। जरा आपको दिखाते हैं कि मौलाना साहब इसके बारे में क्या कहते रहे, पीएमएलएन क्या समझती रही, पीपल्स पार्टी क्या कहती रही। जरा तीनों के मौक़िफ़ सुनिए पीडीएम के अभी तक इसके ऊपर। शाहिद खान अब्बासी के घर पर जो कमेटी मुख्तलिफ पार्टियों की बैठी और उन्होंने कुछ चीजें तकसीम की। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से हो, डिप्टी चेयरमैन जमीयत उलमा इस्लाम से हो, और लीडर ऑफ द अपोजिशन वो मुस्लिम लीग से हो। ये मुत्तफिका पीडीएम का फैसला था कि सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी। डेप्यूटी चेयरमैन है, उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब, उनको भी सपोर्ट करेंगी। और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। जो सेनेट में मामलात है, अपोजिशन लीडर के चुनाव है, उनका क्या होगा? चेयरमैन हम ही होंगे और तमाम पीडीएम की वो पता होगी। बाकी जो मामलात हैं वो मिलके होंगे। बाकी मामलात के बारे में स्पेसिफिकली जब सवाल पूछा तो गिलानी साहब ने उस वक्त इसको डॉज कर दिया। मतलब उन्होंने वहां कमिटमेंट नहीं दी कि कहीं ये बात तय हुई है, जबकि मौलाना साहब और मरीम साहिबा उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग थी कि ये सीट जो है अंडरस्टैंडिंग से पीएमएलएन के पास जाएगी। आजम नज़ीर तारड़ साहब का नाम भी फाइनलाइज कर लिया गया था, और कल मरीम ने उस हवाले से दोबारा बात की। फिर अचानक हमने देखा सुबह, अगर हम विजुअल्स दिखा सके, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे वो पहुंच गए वहां पर संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट के पास, और ये विजुअल्स वहां पे सामने आए। उस पर सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने सबसे पहले ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पेपर फाइल कर दिए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं 30 सेनेटर की सपोर्ट के साथ। अच्छा, किसी को शायद मालूम नहीं था पीडीएम में कि ये होने जा रहा है, क्योंकि एहसन इकबाल साहब जो थे उनको तशवीश हुई, और जो उनकी ट्वीट है उसे लगता है उन्हें सरप्राइज मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए जिसके चेयरमैन सेनेट इलेक्शन को अदालत में चैलेंज कर रखा है, कुछ मुनासिब नहीं लगा। उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने आकर बात भी की। आज इसके बाद जो बयानात का तबादला हुआ है, जिसमें एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बजवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद की अहवाल देखिए। पीपल्स पार्टी अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान कर दे तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा दे देते हैं। जरदारी साहब ने मियां साहब से भी राब्ता किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी राब्ता किया, और दूसरी जमातों से भी किया। उन्होंने कहा क्योंकि एक दफा फैसला हो चुका है, अब हम चेंज नहीं करेंगे। तो बहुत से पार्टीज ने हमें राब्ता किया कि पीपल्स पार्टी का राइट बनता है। उन्होंने चेयरमैन साहब से और जरदारी साहब से बात की कि हम आपको वोट देने के लिए तैयार है। 30 वोट्स हम बन गए, उन्होंने मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया। बाप पार्टी के सेनेटर्स मिलाकर पीडीएम की जमातों को इत्तेमाद में लिए बगैर इस तरह की मूव यकीनन मुनासिब नहीं है। उनका कोई बाप से ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए ये कहना कि ये एक सरकारी अपोजिशन है मुनासिब नहीं होगा। ऑपोजिशन के इत्तेहाद को इससे धचका लगा है। एक एक चीज पे अगर पीडीएम टूटना शुरू हो जाए फिर तो पीडीएम मजबूत नहीं है, पीडीएम की फतह है।
سو جی یہ ہے آج پورے دن کا احوال. گیلانی صاحب نے یہاں پہ کہا کہ ان سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اب وہ جو لوگ ہیں ان کی فہرست میں جو بریک ڈاؤن شہری رحمان صاحبہ نے بھی بتایا اور جو ہمارے پاس سامنے ہیں, پیپلز پارٹی کے 21 ووٹ ہیں اس وقت جو گیلانی صاحب کو ملے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے جو کہ پی ڈی ایم میں بھی ان کے ساتھ موجود تھی باقی جماعتوں کے ساتھ. یہاں انہوں نے ووٹ دینا گیلانی صاحب کو مناسب سمجھا. جماعت اسلامی کے پاس بلاول خود چل کر گئے تھے اس ایک ووٹ کے لیے. سو شاید جماعت اسلامی نے بھی خود رابطہ نہیں کیا ہوگا, خود جا کے پیپلز پارٹی کو ان سے بات کرنی پڑی. فاٹا کے 2 ووٹس ہیں, دلاور خان کے جو آزاد گروپ ہے ان کے 4 ووٹس ہیں. سو اپیرنٹلی اس سے دیکھ کے امپریشن لگتا نہیں ہے کہ تمام ہی لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. کچھ پیپلز پارٹی نے بھی اپروچ کیا, ان کو کہا کہ جی ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. تو کیا خیال آپ کا اس کے بارے میں؟ پروگرام کے پہلے SMS پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ اپنے مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں. عثمان ڈار صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مصدق ملک صاحب تھوڑی دیر میں ہمارا ساتھ دیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہے, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی. کنڈی صاحب آپ سے آغاز کریں گے کیونکہ یہ جو میں نے بھی دکھائی پوری ٹائم لائن, اس میں مولانا صاحب بھی یہ بالکل یقین کر بیٹھے تھے کہ یہ اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں یہ پی ایم ایل این سے ہوں گے. مریم صاحبہ تو کہہ ہی رہی تھی. گیلانی صاحب سے جب پوچھا گیا تھا پہلے تو انہوں نے کمٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے بتایا نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. اور آج پورے پی ڈی ایم کو آپ لوگوں نے سرپرائز دے دیا, صبح نامینیشن پیپر فائل کر کے پھر نوٹیفائی بھی ہو گئے. مبارک ہو اس بات کی. جی بڑی مہربانی مارو احمد صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ آپ نے مبارکباد دی. اب یہ پتہ نہیں آپ نے طنزیں مبارکباد دی یا دلی مبارکباد؟ نہیں دلی مبارکباد ہے. لیٹ می کلیئر اٹ فار دا ریکارڈ. جو جی دیکھیں بالکل پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ایک فیصلہ تھا. متفقہ طور پر گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینیٹر بنے تھے نیشنل اسمبلی سے. اس میں پی ڈی ایم اور خاص کر پی ایم ایل این کی بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ تھی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی تھی, جس کی وجہ سے وہ بنے. اس کے بعد جب وہ چیئرمین سینیٹ اناؤنس ہوئے, ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا اس کے لیے بھی جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس میں کیا. لیکن اس میں یہ تھا کہ دیکھیں کہ خدا نخواستہ وہ نہیں بنتے ہیں, اور وہ جس طریقے سے 7 ووٹوں کے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو ڈاکہ ڈالا گیا, جس کے اوپر ہم کورٹ گئے ہوئے ہیں, ہم دوبارہ اس کے ریویو میں جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ہماری ایک میجورٹی پارٹی تھی, پیپلز پارٹی ایک میجورٹی پارٹی ہے. اس کے ساتھ اے این پی نے, جس طرح آپ نے کہا, 2 فاٹا کے فارمر فاٹا کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے, جماعت اسلامی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو ہم نے اپوزیشن میں کے پی میں جب ہمارا سینٹ کا الیکشن تھا, ہم نے ان کو خواتین کی سیٹ پہ ایڈجسٹ کیا تھا. وہاں پر 3 ووٹوں نے پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کو ووٹ کیا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک میجورٹی پارٹی ہے سینٹ میں, اور اس وقت گیلانی کی صورت میں ایک منجے لیکن کنڈی صاحب یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا, پی ڈی ایم کیا سمجھتی ہے؟ پی ڈی ایم تو ایسے نہیں سمجھتی تھی. پی ڈی ایم تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ ان کے اجلاس میں طے ہوگی. یہ آپ بے شک سمجھتے ہوں گے, لیکن باقی لیڈرز پی ڈی ایم کو یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کوئی مس کمیونیکیشن تھی, کنفیوژن تھی, آپ سمجھا نہیں پائے, ان کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو مس کمیونیکیشن سب سے یا جو کچھ مطلب ہے مس کمیونیکیشن ہی سمجھیں, جو کوئی بھی سمجھے. دیکھیں ہماری ایک جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی میرٹ ہوٹل میں, جس کو پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا تھا, وہاں پر ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ متفقہ طور پر چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. وہاں پر ڈپٹی چیئرمین کے لیے 1-2 پارٹیوں کی, مولانا صاحب کی بھی خواہش تھی اور پارٹیوں کی بھی خواہش تھی. بلوچستان سے مینگل صاحب کی بھی تھی کہ ہمارا ڈپٹی چیئرمین ہو اور ہمارا بھی استفاق بند ہمیں دے دیں. تو اس پہ جو ہے وہ ایگری نہیں ہو رہے تھے اور ٹائم شارٹ تھا. ہم نے کہا چلو آپ چیئرمین تو اناؤنس کر دیں, ڈپٹی چیئرمین کے لیے ہم کمیٹی بنا دیں. ڈپٹی چیئرمین کے لیے کمیٹی بنی, جس میں وہ بیٹھے کہ ہم ڈپٹی چیئرمین کے لیے کمیٹی بناتے ہیں. وہاں سے ایک بات نکلی کہ جی ہم جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ ہم پی ایم ایل این کو دیں گے. ہم نے اپنے ممبر سے پوچھا, جو ہمارے ممبر تھے راجہ پریشر صاحب, انہوں نے اس پہ انڈورس نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, وہ ایک 7 رکنی یا 10 رکنی کمیٹی تھی جو کہ پی ڈی ایم کی. لیکن کنڈی صاحب آپ لوگوں نے کلیئرلی اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا. اب گیلانی صاحب سے جب سوال پوچھا انہوں نے کہا میں فیصلہ کریں گے. مطلب آپ لوگوں نے شاید کنفیوژن میں جان کے رکھا بھی. کئی دفعہ مواقع ہے جہاں سوال پوچھا گیا, آپ لوگوں نے کلیریفائی نہیں کیا یہ بات. وہاں نہیں کلیئر. دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ اگر مطلب ہے کہ گیلانی صاحب خیر سے اگر چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن, اگر ہم نے اپنی پارٹی کے اندر کہا کہ اگر اس کے بعد اگر لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کو دیں دیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ ابھی تک یوسف گیلانی صاحب چیئرمین نہیں بنے, ہمارا کورٹ میں کیس چل رہا ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد کورٹ فیصلہ کرے گی, ان کو چیئرمین بنا دیتی ہے, تو اس سے پھر ہم انشاءاللہ ہم سوچ سکتے ہیں ہم اپنی جو اتحادی جماعتوں کو ہم بالکل دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں
ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں پی ڈی ایم کے لیے نوشہر میں جب الیکشن ہوا تھا اے این پی کی پارٹی وڈرا نہیں ہوئی لیکن ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا پی ایم ایل این کے لیے. آپ اگر دیکھیں فارمر فاٹے میں الیکشن ہو رہا تھا, جمہوریت کینڈیڈیٹ وہاں پر لڑ رہے تھے, وہاں پر بھی کینڈیڈیٹ وڈرا نہیں ہو رہے تھے لیکن پیپلز پارٹی نے زبردستی اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کیا پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے چلیں سر یہ ذرا پوچھتے ہیں نا آپ کے باقی اتحادیوں سے بھی. ڈاکٹر مصدق صاحب جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس پھر آخر میں آؤں گی کیونکہ اس حوالے سے آپ سے جواب لیں گے. ڈاکٹر مصدق صاحب آج کا جو ہم نے یہ دیکھی ہے ڈیولپمنٹ پورے دن کی, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آگے برقرار رہ پائے گی اس طریقے سے جیسے چل رہی ہے یا نہیں؟ میں نہیں جانتا جی. میرے خیال میں یہ آنے والی جو میٹنگز ہوں گی اگلے کچھ دن میں ان میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پی ڈی ایم نے کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیا لایا عمل ہوگا پی ڈی ایم کا. آج جو واقعہ ہوا ہمیں بڑا اس پہ افسوس ہوا. ہم سمجھتے ہیں بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ اور تشویشناک بھی ہے, مگر بہرحال جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب یہ تمام حالات اور جو موقف پیپلز پارٹی کا بھی ہے اور دیگر پارٹیز کا بھی موقف ہے وہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کے سامنے رکھا جائے گا اور پی ڈی ایم اس پہ کچھ فیصلہ کرے گی. جو دو تین چیزیں عجیب سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو آج اپوزیشن کے 57 ممبران اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. 30 جمع کروائی ہیں پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کی طرف سے سگنیچرز اور 27 کے قریب ہم نے جمع کروائے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے اس وقت 57 یا 58 ممبرز ہیں. اگر اپوزیشن کے 57 یا 58 ممبرز ہیں تو اپوزیشن کو فوری طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دینا چاہیے, اس میں تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. اور اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو پاتا تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اپوزیشن اس وقت 57 لوگوں کی ہے کیا یہ حقیقی اپوزیشن ہے؟ تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے جی تیسرا نقطہ بتائیے. جی میں تو آپ کو میں تیسرا نقطہ اسی طرف جا رہا ہوں کہ اس وقت جو کافی حیران کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر جو آپ پارٹی کے یعنی گورنمنٹ کے بینچز پہ جو چیئرمین جن کے الحاق سے بنے ہیں وہ بھی باپ پارٹی کے ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن جس الحاق سے بنے ہیں وہ بھی باپ پارٹی کے ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, مگر میجورٹی نہ باپ پارٹی کی سینٹ چیئرمین کے لیے ہے, میجورٹی نہ باپ پارٹی کی لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ہے, اور ہوش و ربا طریقے سے دونوں طرف سے یعنی چیئرمین بھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی دونوں باپ کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس سامنے آئے ہیں. اچھا تو یہ تھوڑی سی عجیب سی چیز لگتی ہے, مگر یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا معاملہ میرے خیال میں پی ڈی ایم میں رکھا جائے گا. اچھا اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے اس پہ غور کریں گی. مگر بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ بھی اور پارٹی کو بھی بڑا افسوس ہوا ہے آج کے اس واقعے کا. اس پہ بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی تھی, مگر یہ تو معاملات پہلے بھی ہم ایک ڈاکٹر صاحب واز اٹ اے سرپرائز, واز اٹ اے ویری پبلک بیٹریل؟ آپ سمجھتے ہیں پبلکلی یہ سرپرائز ہوا ہے, پبلک بیٹریل تھا, یا اس سے پہلے آپ کو اندازہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں بیٹریل وغیرہ کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا, میں نے تو آپ کو افسوس کا اظہار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جو اپنا ذاتی افسوس اور پارٹی کی طرف سے جو افسوس ہوا ہے اس کا اظہار کرنے کا میں حق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ باقی فیصلہ جات جو ہیں وہ تو پارٹی کرے گی اور پیپلز پارٹی اپنا موقف دے گی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس موو کو. چلیں یہ حکومت سے پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ بیٹریل کا لفظ نہیں استعمال کروں گا, لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ ہاں یہ بہت حیران کن تھا, یعنی کسی بھی طرح سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اور بالکل ہمارے گمان میں ایسی بات نہیں آئی, کسی بھی صورت نہیں آئی, کسی کے بھی نہیں آئی. یہ ذرا مجھے حکومت سے بھی پوچھ لیتے خاص طور پہ جو آپ نے کہ کس طرح یہ الحاق بنا اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ 30 ووٹ لے کر آج. ٹھیک ہے, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ٹیکنیکلی ابھی بات بتائی ہے کہ 57 لوگ جو ہیں جنہوں نے آج دستخط کیے وہ تو اپوزیشن کے ہی ہیں. یہ ویسے انہوں نے اور اس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جا سکتا ہے, نہیں لایا جا رہا, اس کے پیچھے اور مسئلتیں ہوں گی. لیکن یہ جو آج ہوا ہے آپ کا خیال تھا یہ ایسا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے کوئی پولیٹیکل کیلکولیشن بھی کی ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ نہ ہو جائے, یہ دوسرا سینیریو یہ نہ ہو جائے. دیکھیں ماریہ, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر مصدق ملک بڑی گرم جوشی کے ساتھ کنڈی صاحب کو مبارکباد دیں گے. ٹھیک اسی طرح جب یوسف رضا گیلانی پارلیمنٹ میں جیتے تھے, سینیٹر بنے تھے, تو کس طرح مبارکبادیں دی جا رہی تھی. آج ڈاکٹر مصدق ملک کی میں باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوں, افسوس ہو رہا ہے مجھے.
ڈاکٹر صاحب مجھے وہ محاورہ یاد آ رہا ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. یہ تو پہلے دن سے ہی پتا تھا پیپلز پارٹی والوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں امید نہیں تھی. اور دوسری طرف میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج یوسف رضا گیلانی لیڈر آف دا اپوزیشن جب بنے ہیں سینٹ میں تو اس کے بعد وہ استعفیٰ دے دیں گے. ویسے بھی میں مولانا صاحب کو آپ کے پروگرام سے پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر رمضان المبارک آ رہا ہے جائیں عبادت کریں، اب انتشاری سیاست بند کریں اس ملک میں. پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ڈاکٹر مصدق ملک کس پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں؟ ٹوٹل 2.5 جماعتیں تھیں، ایک تو گھر چلی گئی ہے پیپلز پارٹی، اس نے فیصلہ کر لیا. دیکھیں 9 میں سے کتنوں کی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن ہے، کتنا ان کے پاس بینک ووٹ ہے. بنیادی طور پہ تو یہی بڑی 2 سیاسی جماعتیں تھیں نا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. مولانا صاحب کو تو انہوں نے صرف مدرسوں کے بچے لانے کے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا. تو بنیادی طور پہ تو اب پی ایم ایل این کو فیصلہ کرنا ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور ان کی جماعت کو پی ڈی ایم کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے، کھل کے اپنا موقف قوم کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم یہ رائے رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ابھی میں ویسے میڈیا پہ ٹکرز دیکھ رہا ہوں کہ رانا صلاح اللہ نے کہا ہے کہ یہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی سلیکٹڈ ہے. گیلانی صاحب کو سلیکٹ مبارک ہو، آپ بھی سلیکٹڈ ڈکلیئر قرار دے دیے گئے ہیں. کنڈی صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں رانا ثنا صاحب نے بولا ہے کہ اب گیلانی صاحب بھی سلیکٹڈ لیڈر آف اپوزیشن ہیں. آپ لوگ تو سلیکٹڈ کسی اور کو کہہ رہے تھے، آج آپ لوگوں پہ ٹیگ لگ گیا یہ پی ایم ایل این کی جانب سے. دیکھیں مجھے بھی آج بڑا افسوس ہو رہا ہے. میں سمجھتا تھا کہ ڈار صاحب میرے بھائی ہیں، سیاسی ہیں، ہم بھی ان کو جب اچھی یا خدا نخواستہ بری چیز ہوتی ہے ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں. انہوں نے مجھے مبارکباد پیش نہیں کی. میں تو امید کرتا تھا یہ ایک پولیٹیکل لوگ نہیں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ لوگ بڑے زبردست طریقے سے پی ڈی ایم کا استعمال کرتے ہوئے بینیفیشری نکلے. اور کنڈی صاحب نے اپنی روایت، ایک سیکنڈ میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں. کنڈی صاحب آپ نے اپنی روایت قائم رکھی، آپ نے پی ڈی ایم کے سینیٹرز کو کنڈی ڈالی اور اپنی طرف آپ لے آئے ان کو. ماشاءاللہ اچھے ووٹ لیے ہیں آپ نے، مبارک ہو بہت بہت. دیکھیں سوال ہی مجھ سے وہی مبارکباد کے بعد کیونکہ اتنی خوشی ہو گئی انہوں نے مبارکباد دی کہ مجھے سوال ہی آپ کو بھول گیا. سوال یہ تھا کہ آپ سلیکٹڈ، آپ کو بھی سلیکٹڈ قرار دے دیا پی ایم ایل این نے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ اس وقت جواب نہیں دوں گا. اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے میں پی ڈی ایم کی میٹنگ کا انتظار کروں گا اور میں اپنی پارٹی کی سیشنز کا انتظار کروں گا، کیونکہ جیسے مصدق صاحب نے کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پی ڈی ایم کی میٹنگ ہونے والی ہے، لیڈرشپ کی میٹنگ ہونے والی ہے. میں بھی اس سے پہلے ہو سر آج جانے سے پہلے کنوے کر دیتے پی ڈی ایم کے باقی سٹیک ہولڈرز کو کہ ہم جا رہے ہیں، وہ بتایا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، یا ان کو بھی ٹویٹ دیکھ کر ہی پتا چلا، ویژولز دیکھ کے پتا چلا؟ نہیں، میرے خیال میں سب کو کلیئر تھا، اور اس کا سب کو کلیئر تھا کہ ہمارے پاس نمبرز جو ہیں وہ ہمارے پاس پورے ہیں. یہ بھی پی ایم ایل این کی بھی ایک جمہوری وہ ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے تھے نمبر پورے کرنے کی. یہ تو جمہوریت ہے. اگر ہوتا تو میں بالکل، اگر آج پی ایم ایل این کا لیڈر آف دی اپوزیشن بنتا تو سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا. لیکن کنڈی صاحب وہ انتظار کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلے ہوں گے، آپ لوگ پہلے چلے گئے، تو اس کے بارے میں کنوے نہیں کیا تھا کہ بھئی پی ڈی ایم کا انتظار نہ کریں، ہم جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں آج آخری دن تھا اپنے سگنیچرز جمع کرانے کے اور اپنے ممبر شو کرنے کے سینٹ میں. آج آخری دن تھا، اس لیے ہم تو اسی پہ لے گئے تھے. لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میٹنگ کال کرنی چاہیے تھی، یا پھر جب وہ ٹیلی فونک گفتگو میاں صاحب کے ساتھ کر رہے تھے اور زرداری صاحب کے ساتھ کر رہے تھے تو ان کو زیادہ اس چیز کو وہ ڈسکس کرتے کہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں. دیکھیں اگر ہم نے سربراہ بنائے تو ان کے بھی ایک حق بنتا ہے کہ وہ رول پلے کرے اس کے اندر. مجھے نہیں پتا، میرے علم کے مطابق یہ چیزیں یہ ممبرز کی یا سگنیچرز کی یہ ڈسکشن ایک کرٹسی کال بھی تو بن سکتی ہے نا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، پی ڈی ایم میں ہم ساتھ بیٹھے تھے، ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، آپ کا یہ خیال تھا، ہمارا یہ خیال تھا، پر اب ہم سمجھتے ہیں گیلانی صاحب کو ممبر ہونا چاہیے، لیڈر کا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے، تو وہ کرٹسی کال بھی نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی؟ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اس وقت اسلام آباد میں موجود نہیں ہوں، میں اپنے ڈی خان میں موجود ہوں، اپنے حلقے میں موجود ہوں. مجھے اتنا نہیں پتا کہ کال ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یا کمیونیکیشن ہوا یا نہیں ہوا، یا مس کمیونیکیشن ہے، جو بھی ہے اس کا مجھے نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پی ڈی ایم کے جو ہمارے اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں. ٹھیک ہے، لیٹ می آسک ڈاکٹر صاحب کہ کیا ڈاکٹر صاحب کمیونیکیٹ ہوا تھا پہلے کہ نہیں ہوا تھا کمیونیکیٹ آپ کی جماعت کو؟ آج صبح کی بات بتا رہی ہوں، آج صبح ہم جا رہے ہیں، یہ کمیونیکیٹ ہوا نہیں؟ جی
نہیں جی، ہم پہ دیکھیے، میں ایک چیز آپ پہ واضح کر دوں کہ اگر باپ کے ساتھ ہم نے الحاق کرنا ہو، سب اپوزیشن نے الحاق کرنا ہو یا ہم نے الحاق کرنا ہو، تو پھر تو ہم چیئرمین بھی بنا سکتے تھے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر باپ کے ساتھ الحاق کرنا ہے پھر تو آپ حکومت بھی الٹا سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے جو الائنسز فورج کرنے ہیں وہ باپ کے ساتھ ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اپوزیشن میں بیٹھنے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ پارٹی جو آپ سب کو پتا ہے باپ کیا ریپرزینٹ کرتی ہے اور کیا پارٹی ہے، اس کے ساتھ الحاق کرنا ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی، بالکل کانو کان خبر نہیں تھی پوری پارٹی کو، میں پوری پارٹی کے بہاف پہ یہ بات کر رہا ہوں، بالکل کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی، اینڈ اٹ کیم ایز اے شاک۔ اور نہ صرف شاک تھا بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، دو ہی صرف فیلنگز ہیں، ایک شاک کی اور دوسری افسوس کی، اور دونوں کا میں اظہار کر چکا ہوں۔ چلیں، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، جب واپس آئیں گے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ندیم آپ کنڈی صاحب رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں، کر لیں، پھر میں بریک پہ جاؤں گی۔ جی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ مصدق بھائی کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باپ کا وہ مسئلہ نہیں، یہ دلاور خان ہے، انہوں نے ایک گروپ بنایا جس میں 4 ممبرز ہیں۔ دلاور خان کا تعلق کے پی سے ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر ایفیلیشن اپنی شو کی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ، لیکن بعد میں جیسے مرزا فریدی صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں پی ایم ایل این میں جاؤں گا، لیکن پھر نہیں گئے۔ اس طرح دلاور صاحب بھی تھے، اور ان کے ساتھ جو باقی 3 ہیں وہ کون ہیں جی؟ یہ دلاور صاحب تو آئیڈینٹیفائی، باقی 3 انڈیپینڈنٹ ہیں میرے، ان کے ساتھ ڈار صاحب کی پارٹی نے منسٹر بنایا جائے گا، ایم او ایس بنایا جائے گا۔ اب وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو وہ ناراض ہوئے پڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی، تو انہوں نے جو ہے دلاور خان کی سربراہی میں ایک اپنا گروپ بنایا ہے جو اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے ہیں۔ چلیں، مجھے بریک پہ جانا ہے، آگے بڑھیں گے اس کے بعد گفتگو کا۔ ندیم بابر صاحب سے آج عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اب وہ علیحدہ ہو جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں، انکوائری ہوگی پیٹرولیم کی جو اسکینڈل ہے اس کی۔ یہ حکومت کی جو گورننس پرابلم ہے، یہ اس سے بڑا چیلنج شاید ان کے لیے کچھ اور نہ ہو، سیاسی چیلنج تو بظاہر نظر نہیں آتا۔ بریک کے بعد پھر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اپوزیشن کے تو جو بھی سیاسی طور پہ اپنے معاملات ہیں وہ ان کو دیکھنے ہیں، انہیں حل کرنے ہیں، لیکن حکومت کو کیا دیکھنا ہے؟ ان کو صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کرنا ہے، وہ ہے گورننس اور گورننس۔ رمضان آنے والا ہے، چینی جو ہے اس وقت اس کی قیمتیں کنٹرول کرنی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے پیٹرولیم بحران رپورٹ کے حوالے سے۔ میڈیا پہ کے بارے میں بہت ساری معلومات اور پروگرامز ARY نیوز بھی کرتا رہا ہے۔ آج جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے، اسد عمر صاحب نے میں کے بتایا کہ ندیم بابر کو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ابھی کام کرنا چھوڑ دیں، انکوائری رپورٹ جو ہے اس کے بعد جو ہے کچھ فیصلہ کیا جائے گا۔ کیا بتایا ہمیں اسد عمر صاحب نے، ذرا سنیے۔ وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب، ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ اسی طریقے سے سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں رپورٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر دیا جائے گا۔ جناب ڈار صاحب، یہ پرابلم کیا ہے آپ لوگوں کا، یا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ صحیح بندہ صحیح جاب کے لیے کیا لگانا ہے؟ پھر 2-2.5 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہمیں اب انکوائری کرنی پڑے گی، یہ تو بہت سارے کہ یہ معاملات ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے اگر آپ نے ان کو بھی علیحدہ کر دیا ہے، لیکن یہ رسپانسبلٹی اور اونرشپ بندہ لگانے کی بھی تو آپ کی حکومت نہیں لینی ہے نا، ہٹانے کی تو نہیں صرف لینی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا آج ایک پریزیڈنٹ بھی سیٹ کیا گیا، ایک صاف شفاف انکوائری کے لیے ایک منسٹریل کمیٹی کی جو بھی رپورٹ پیش کی گئی پرائم منسٹر آف پاکستان کو، انہوں نے FIA کو 90 روز میں انکوائری کر کے تحقیقات کر کے جو بھی ذمہ داران تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اس کو شفاف رکھنے کے لیے تاکہ کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کی جائے۔ ندیم بابر صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے اس سے واضح پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں اس سے پہلے چینی کی رپورٹ آئی، وہ جو آٹا گندم کی رپورٹ آئی، پھر وہ دوائیوں کا سکینڈل آیا، علیحدہ کر دیا عہدے سے، کسی کو کہیں اور عہدہ دے دیا۔ سزا تو ہم نے کوئی نہیں ایک دیکھی، 2.5 سال ہو گئے نا، کوئی ایک بتا دے کہ بھئی اس کو علیحدہ بھی کیا، اس سے سزا بھی دی، اس سے ریکوری بھی کی۔ دیکھیں سزا جزا تو جو ادارے ہیں انہوں نے دینی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے شوگر کمیشن بنایا، اس کی انکوائری چل رہی ہے، میں میڈیا رپورٹس دیکھ رہا تھا، سٹے بازوں کے خلاف مزید چینی کے جو ہیں ایکشن کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی انکوائریز چل رہی ہیں۔ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب
ماضی میں آپ کے سامنے وزیر اعظم کے قریب ترین ساتھی تھے. کیا پرائم منسٹر عمران خان نے اس چیز پہ کمپرومائز کیا؟ اگر انہوں نے کہا اگر جہانگیر ترین انوالو ہے یا اس کی کمپنی کا نام ہے, میرٹ بیسڈ انکوائری ہونی چاہیے. انہوں نے انہیں بیک کرنے کی کوشش تو نہیں کی ہے. اسی طرح اگر دوائیوں کے اسکینڈل میں آ گیا نام عامر کیانی صاحب کا, وہ بھی سٹیپ ڈاؤن کر کے یہ تو نہیں کیا کہ پارٹی میں عہدہ دے دیا نا, پارٹی میں پوزیشن دے دی. پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا زبردست نیریٹو ہے ڈار صاحب, کا نیریٹو ہے کہ دیکھیں اس بندے نے کام نہیں کیا, ہم نے ہٹا دیا, بڑا زبردست فیصلہ ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جب بندے لگاتے ہیں تو اس وقت جو لگانے کا اونرشپ ہے, غلط بندہ اگر لگا دیا صحیح لگا دیا, وہ اونرشپ کب لیں گے آپ لوگ؟ کیونکہ غلطی ہوگی, غلط بندہ لگا دیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ لگانا یا بندہ لگا کے جب وہ کام کر رہا ہے, فیصلے کر رہا ہے, اس میں اگر اس کی مس مینجمنٹ سے نقصان ہو جاتا ہے, آپ اس کو کرپشن نہیں کہہ سکتے ہیں. There is a difference between conflict of competence interest تو اس میں and نظر آ ہی رہا تھا نا, شروع سے سب لوگ کہہ رہے تھے conflict of interest اس اپوائنٹمنٹ میں ہے. چلے 2.5 سال بعد ہی اگر آپ انکوائری کے لیے ان کو علیحدہ کر رہے ہیں, پھر اگین مائی کوشچن کمز کہ کیا پھر سلیکشن کرائٹیریا میں کوئی مس ججمنٹ ہوتی ہے؟ اکثر ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں, یہ نئے ہیں اس لیے آپ کو مارجن دے دیں. دیکھیں میں تو اس لیے آپ کا آرگومنٹ تسلیم کروں کہ اگر اس میں کسی طرح سے بھی پرائم منسٹر عمران خان بینیفیشری ہوں, وہ تو کہیں نظر نہیں آتے ہیں. اگر ماضی میں اپنوں کو نوازنے کا ایک ٹرینڈ رہا ہے تو اس میں ان لوگوں آپ کے سامنے ہے بینیفیشری. اگر آپ چینی کی آج بات کر رہے ہیں تو چینی کا کاروبار تو شریف خاندان زرداری خاندان کا رہا تھا. پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی شوگر مل نہیں لگائی اقتدار میں آ کے, عمران خان نے کوئی آٹے کی مل نہیں لگائی ہے, عمران خان نے باہر آ کے ایون فیلڈز کی طرح جائیدادیں نہیں بنائی ہیں. میں تو اس وقت سوچوں کہ میرا لیڈر پیسہ بنانے پہ لگ گیا ہے. پرائم منسٹر عمران خان بھی جس طرح ماضی میں نواز شریف اور زرداری خاندان کرتا رہا, اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اثاثے بنانے شروع کر دیے ہیں. لیکن ایک اکیلا عمران خان یہ سارا 30-40 سال کا بگڑا ہوا نظام ٹھیک نہیں کر سکتا. ہمیں ایک کولیکٹیو ایفرٹ سے کرنا ہے. میں بھی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہوں, مجھے بھی ذمہ داری ملی ہے, مجھے بھی ذمہ داری سے کام کرنا ہے. اور میں آپ کے پروگرام سے پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں, وزیر اعظم عمران خان کسی کرپٹ منسٹر کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اگر عثمان ڈار قبضہ مافیا کرپشن میں ملوث پایا جاتا ہے تو کبھی میرے ساتھ میرا لیڈر کھڑا نہیں ہوگا. یہ مثال دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہے, سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑ رہا ہے, میرٹ بیسڈ انکوائریاں ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی قوم نا امید نہ ہو. آپ نے اکانومی کی بھی بات کی, یہ سال ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں کو ریلیف دینے کا سال ہے, پاکستان میں روزگار کو انشاءاللہ تعالی پیدا کرنے کا سال. اور آپ دیکھیں گے کہ پوری تمام تر توجہ ہماری گورننس پہ اور چلے جی بھی رمضان بھی آ رہا ہے آگے, ہوپ فلی جو قیمتیں یہ کنٹرول میں رہے. لیکن جو آج کی بڑی سٹوری ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ جاتے ہیں, کیونکہ یہ تو حکومت نے کرنے چیلنج ہے, ان کا صرف ایک چیلنج ہے جی کہ اپنی جو گورننس کے معاملات ٹھیک کر لیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا آگے بڑھیں گے, کیونکہ ابھی جیسے آپ لوگوں نے, میں آج کی اس ڈیولپمنٹ پہ واپس آنا چاہوں گی کہ یہ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے اب آپ لوگ کی جو اگلی میٹنگ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے انہی بنیادوں پہ جہاں پہ آج سے پہلے کھڑا تھا یا آج سے 3 دن پہلے کھڑا تھا, انہی بنیادوں پہ آگے چل سکتا ہے, خاص طور پہ جو آج کی نوٹیفیکیشن ہے اس کے بعد؟ دیکھیے میرا خیال, میں نے آپ کو پہلے اس بات کا جواب دیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں افسوس نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شاکڈ یا سرپرائز نہیں ہیں, مگر یہ فیصلہ وہ بیٹھ کر کریں گے. اس میں پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیا جائے گا. میرے بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم وہ باپ پارٹی کے نہیں ہیں. میرے پاس تمام انفارمیشن تو نہیں ہے, کنڈی صاحب کے پاس ضرور ہوگی, مگر پروبیبلی موسٹ لائکلی دلاور خان صاحب, کاؤدہ بابر صاحب, احمد خان صاحب اور ہدایت اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ووٹ دیے ہیں. یہ کس پارٹی کے ہیں؟ یہ نام کنفرم کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی واضح سی بات ہے. جی کنڈی صاحب یہ نام جو کنفرم کنڈی صاحب بتا دیں گے کہ یہ اگر نام ہیں تو یہ کس پارٹی کے ہیں اور کس کے ساتھ الحاق ہو رہا ہے, اور کون سا یہ انڈیپینڈنٹ. آل آف اے سڈن یہ تمام سینیٹرز جو ٹریجری بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں. اور اگر واقعی اپوزیشن میں آ گئے ہیں اور اپوزیشن کے پاس واقعی 57 ووٹس ہیں, تو کل الحمدللہ صبح ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, 2 ہفتے میں کھیل ختم. اور آپ کے جو ہیں گیلانی صاحب وہ بن جائیں گے چیئرمین سینٹ بن جائیں گے. لیکن اگر 57 اپوزیشن ممبرز ہونے کے باوجود ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں موو کر سکتے, تو پھر آپ یہ سوچیں گے تو صحیح ان دونوں میں سے اپوزیشن کون سی ہے؟ ڈاکٹر صاحب پی ایم ایل این کی کیا خواہش ہے؟ پہلے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ نے ڈیسیجن کرنا تھا نا, لیکن پی ایم ایل این کی کیا سوچ ہے؟ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہیے اپوزیشن کو جوائنٹلی؟
دیکھیے اگر 57 ووٹس ہیں تو کیوں نہیں لانا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 57 ووٹس ہیں؟ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے 4 اشخاص پیش کیے ہیں جو اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھیں گے، اگر اپوزیشن کے اندر بھی ٹریجری بینچ کے لوگ ہی بیٹھے ہوں گے تو پھر ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ تو یہ فیصلہ جو ہے اب ہمیں کرنا ہے کہ یہ ٹریجری بینچ ہے دونوں طرف اپوزیشن ہے، یعنی اگر وہی لوگ چیئرمین سینٹ صاحب بھی اسی پارٹی کے ہیں، مرزا صاحب بھی اسی پارٹی کے ہیں، ڈپٹی چیئرمین صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اسی پارٹی کے ہیں، تو لگتا تو ایسے ہے پھر ایک ہی پارٹی صاحب یہ ذرا میتھ سمجھا دیجئے نا۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں، میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ باپ پارٹی کے، کیونکہ میں نے لیڈر آف اپوزیشن کہا تو میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، ان کی سپورٹ سے آئے ہیں، مگر باپ ہی کی سپورٹ سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین آئے ہیں، تو یہ ایک عجیب سا املگم لگتا ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا ندیم بابر صاحب پہ، مگر جب آپ موقع دیں گے میں اس کے بعد آپ کی بات میں کنڈی صاحب سے میں ذرا یہ ذرا یہ میتھ سمجھا دیجئے جو بھی ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ جو ماریا میں نے اپنے پچھلے اس میں بتایا تھا کہ جو کیا نام ہے ان کا مردان کے جو ہمارے سینٹرز ہیں دلاور صاحب، یہ بھی انڈیپینڈنٹ پاس ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر نون کے فارم ایک وہ کیا تھا کہ میں نون کو بینچ پہ نون کو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں مرزا افریدی کا بھی غالباً پی ایم ایل این کے دوستوں کے پاس پڑا ہے کہ مرزا افریدی صاحب نے بھی ایک ایسا لکھا تھا کہ میں پی ایم ایل این کو جوائن کرتا ہوں یا کر رہا ہوں یا ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، اور جب وہ کینڈیڈیٹ بنے تو غالباً میرے خیال میں پی ایم ایل این کے ہمارے بھائی جو ہیں ان کو چیلنج بھی کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ فارم لکھا ہے۔ جہاں تک دلاور صاحب کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے، انہوں نے ہمیں ووٹ کیا، ان کی زیادہ ہمدردیاں پی ایم ایل این کے ساتھ بھی تھی کیونکہ وہ پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جو باقی جو ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے۔ قودا بابر، احمد خان، ہدایت اللہ، یہ تین لوگ جنہوں نے ووٹ کیا، کیونکہ مرزا افریدی صاحب نے اور چیئرمین صاحب نے تو ووٹ نہیں کیا۔ ہدایت اللہ تو دیکھیں فارمر فاٹا کے تھے، فاٹا کے اپنے وہ تھے کیا نام ہے سینٹر تھے۔ ہلال افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی فارمر فاٹا کے جو ہیں، ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ جے یو آئی کے ہیں، بلال جو ہے اپنا بلال جو ہیں وہ ہلال افریدی ہلال الرحمان، اور بلال الرحمان ان کے بھائی جو ہیں وہ جے یو آئی کے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نما ہیں، وہ ان کا کوئی باپ کے ساتھ، ہلال الرحمان کا تعلق کوئی باپ کے ساتھ نہیں ہے، یا بتا دیں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھیں جیسے ہم نے خوش اسلوبی کے ساتھ پنجاب میں بھی ایسے کیا، ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ پارٹی کے ساتھ بیٹھے، پرویز الہی صاحب نے کیا کنڈی صاحب، لیکن بس آج جانے سے پہلے کال نہیں کر پائے آپ، بہت خوش اسلوبی سے معاملہ تبھی تک چلے، ہاں لیکن آج انفارم نہیں کیا۔ ہاں پی ٹی ایم ہونے والی ہے، پی ڈی ایم کی میٹنگ ہونے والی ہے، اس میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم اپنا موقف کلیئر کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے اپنا موقف کلیئر کیا تھا، ہم نے کہا تھا ضمن الیکشن لڑنے، میجورٹی سیٹیں پی ڈی ایم کی لوگ جیتے، ہمارے دوست جیتے، ہم نے کہا سینٹ کا الیکشن لڑیں، میجورٹی ہمارے جو ہے مطلب ہے کہ ایک اگر دیکھیں اسلام آباد کی سیٹ پہ ہمیں جو ہے حکومت بقول حکومت کے 16 ممبرز ان کو ووٹ نہیں کیا۔ سر یہی تو خوبصورتی ہے اسلام آباد کی سیٹ پہ نون لیگ کے ماشاءاللہ ووٹوں کی مدد سے آپ نے گیلانی صاحب کو پہلے ممبر بنوایا، پھر ان کو اب لیڈر آف اپوزیشن بھی خود ہی آپ لوگوں نے بنوا لیا، تو یہ میرا خیال ہے یہ بات بھی پی ایم ایل این کے لیے لمحہ فکری ہے، وہ اس پہ بھی غور کر رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا، وقت کی تھوڑی سی کمی۔ ہم نے پی ڈی ایم کے دوستوں کے ساتھ بنایا۔ سر پی ڈی ایم آج فیل نہیں کر رہی نا، آج محسوس نہیں کر رہی کہ گیلانی صاحب ان کی کہیں سے نمائندگی کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں خالی پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم آن بورڈ نہیں تھی۔ سو یہ آپ کو لگ رہا ہے پی ڈی ایم کی فتح ہوئی ہے، پی ڈی ایم کی طور پر فتح نہیں ہوئی۔ ویسے میرا انہیں مشورہ ہے کہ اگلی میٹنگ میں کرسیاں رکھنے سے انتظام کریں، یہ چلنے کا پورا چانس ہے ان کا وہاں، کرسیاں پچھلی دفعہ بھی چلتے رہ گئی تھی، تو کنڈی صاحب دیکھ لیجیے گا کہ کرسیاں نہ چل جائیں پی ڈی ایم کے اگلے اجلاس میں۔ چلے جی، بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔ ہمیں اپنی پارٹی نے اخلاقیات کر دی ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے پاکستان کی بریک پہ جائیں گے، اس کے انکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارا۔ جی بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری سے ہم یاد کریں گے کنول نصیر صاحبہ اور حسینہ معین آپا کو۔ 24 گھنٹے کے دوران یہ دونوں خواتین جو ہیں ہم انتقال کر گئی، اب ہمارے درمیان میں نہیں رہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کی یہ ٹریل بلیزر تھیں، یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے پاکستانی عورت کا مضبوط روپ دنیا کو دکھایا، اپنے کام سے دکھایا،
اور ایسی راہ چنی جہاں پہ بہت کم لوگ جس کا انتخاب کرتے ہیں، اوروں کے لیے رستہ بنایا. بہت ساری خواتین جو ٹیلی ویژن پہ کام کر رہی ہیں، میڈیا میں کام کر رہی ہیں، وہ حسینہ معین اور کنول نصیر کو دیکھ کر انہوں نے ہمت پکڑی، حوصلہ پکڑا، اور ان کے گھر والوں نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا یہ ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. پہلی جو براڈ کاسٹر کنول نصیر تھیں، جو پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ نام تھی، جنہوں نے 26 نومبر 1964 کو پی ٹی وی کے قیام کے وقت پہلی اناؤنسمنٹ کی تھی. اور حسینہ معین صاحبہ وہ خاتون تھی جو پہلے اوریجنل پلیز جو پی ٹی وی پہ لکھے گئے وہ ان کے قلم سے لکھے گئے تھے، اور ان کا خاصہ یہ تھا کہ وہ عورت کو ہمیشہ بڑے مضبوط کردار میں دکھایا کرتی تھی، ایک انڈیپینڈنٹ، اوپینینیٹڈ، اسٹرانگ ولڈ خاتون. اور ان سب سے ہمیں ملوایا حسینہ معین صاحبہ نے، اور ان دونوں خواتین نے خود اپنی زندگی بھی ایسی جی بطور ایک ماڈل کے، تاکہ جو لوگ ہیں ان کو فالو کر سکیں. یہ دونوں خواتین ہمیں ہمیشہ یاد رہیں کہ ان کا کام، ان کی باڈی آف ورک ہمارے ساتھ رہے گا، اور اس دوران اب جو بھی خواتین اس فیلڈ میں آئیں گی وہ ان لوگوں کی محنت اور ان لوگوں کی لگن کی وجہ سے آج یہاں پہ ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ، خدا حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,